अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी अपने नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। हस्ब वादा ये अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी पर प्रोग्राम है मेरा, और मेरे कुछ दोस्तों का बहुत इसरार था कि मैंने जब से अखबार बंद किया है मैं कम्युनिटी के मामला से बिल्कुल अलग अपने आप को कर लिया है। वो मैंने पर्पसली किया। मैं मेन स्ट्रीम अमेरिकन जो इतनी पॉलिटिक्स मुझे समझ आती है, या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे जो मेरी निगाह है, जितना मैं समझ सकता हूँ, जो मेरी एबिलिटी है, मैं उस पर प्रोग्राम करता हूँ। कंट्रोवर्सी हमारी सोसाइटी में तनकीद सख्त नापसंद की जाती है और आपको बुरा गर्दाना जाता है। जो आप पाकिस्तानी हैं के तौर पे सब एक दूसरे को हम जानते हैं कि हम कितनी, हम में तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र कितना है। बहरहाल मैं एक बार फिर कोशिश करूँगा, और ये ज़रूरत भी यूँ पेश आई कि ह्यूस्टन, मैं आजकल डैलस में रहता हूँ, ह्यूस्टन से मेरा एक ताल्लुक़ रहा है। पहला पाकिस्तानी अखबार था ह्यूस्टन में अर्ली 90s से, और मैं ये समझता हूँ कि ह्यूस्टन वो वाहिद जगह थी जहाँ से कम्युनिटी की इज्तिमाइयत मुझे पैदा होती नज़र आती थी, जो नहीं हो सकी। मैं उस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि उसके इंतखाबात के हवाले से बहुत तवील अरसे के बाद कुछ ख़बरें सुनने को मिली। तो वो फैज़ साहब का एक शेर है ना, दो शेर सुना देता हूँ उस गज़ल के, कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, आना है उसके बाद जो अज़ाब आए, कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। देखें, PAGH पाकिस्तानी अमेरिकन ग्रेटर ह्यूस्टन एसोसिएशन मेरे ख्याल में बनती है। अब तो बहुत सी बातें मुझे याद भी नहीं रही हैं, बहरहाल PAGH के नाम से। और मुझे ये कहीं विशफुल थिंकिंग मेरी, या दुरुस्त हूँ मैं, कि ये बेसिकली ह्यूस्टन की तंजीम थी, मगर अखबार के ज़रिए, पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए इसे लॉस एंजलिस से मियामी तक और वैंकूवर से टोरंटो तक मैंने मुतारिफ़ कराने में अहम किरदार अदा किया। मैं उसकी वजूहात बाद में बताऊँगा। देखिए, मैंने जो ये टैग लगाए, जो आप लोगों ने पढ़े, ख़ासकर ह्यूस्टन के लोगों ने, कि मैंने कहा PAGH इज्तिमाइयत का कब्रिस्तान साबित हुई। वो क्यों, उसकी मैं वजूहात पर गुफ्तगू करूँगा। मैं सबसे पहले तो अपने अक्सरियत वहाँ जो मुतहर्रिक लोग हैं वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद किसी की तज़हीक करना नहीं है, किसी की तौहीन करना नहीं है, किसी पे इल्ज़ाम तराशी करना नहीं है। मेरा टोटल मकसद, जो मैं आज भी समझता हूँ कि तब्दीली आते आते आती है, कि वो कहते हैं ना कि थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है कोई हंसी नहीं। तो इसका मकसद टोटल करेक्शन है। जो कम्युनिटी परसेप्शन है, जो लोग, हम अक्सरियत हम लोगों की वो है जो हम सामने एक दूसरे की गुफ्तगू नहीं कर पाते मगर पीछे गासिप करते हैं। तो मैं उन गासिप के बारे में बताऊंगा लोगों को, ताकि पता चले कि जो उनके अपने दोस्त हैं, उनके अराउंड के लोग हैं, वो क्या गुफ्तगू करते हैं, सामने कैसे हैं, और हम इज्तिमाइयत जो हमें एज इंडिविजुअल हम एक दूसरे के लिए बहुत हेल्प आउट करते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो पाकिस्तान एम्बेसी का हुसैन हक्कानी के ज़माने में एक सर्वे है, जो हमारी आबादी यहाँ 2011-12 में की तक जो मुझे याद पड़ता है कि 1.5 मिलियन बताई जाती है पूरे साउथ अमेरिका में, क्रॉस द कंट्री। और हमारा एजुकेशन रेट जो है ना, लोकल अमेरिकन से 20% हाई है। आम अमेरिकन जो मुझे आखिरी बार याद पड़ता है 62% लोग हाई कॉलेज करते हैं, हमारे 84% तक करते हैं। हमारे दरमियान 700 to 900 मिलियन डॉलर की चैरिटी निकलती है अप्रॉक्सीमेटली। और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट, हमारी वजारत खारजा वेलफेयर कम्युनिटी फंड के नाम पर खाती है 20 से 30 मिलियन डॉलर सालाना, वो भी खाई जाती है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और बेशतर जो हमारी चैरिटी ज़ाया हो जाती है क्योंकि हमारे अंदर इज्तिमाइयत नहीं थी, हम उस पर बिलीव ही नहीं करते। हमारी नाम देखें, जो गुलाम कौमें होती है ना, उन्हें सदियों लगते हैं, टाइम लगता है। मैंने भी ये बहुत बाद में रियलाइज़ किया है कि फिर रस्म व रिवाज, कबायली सोसाइटी, ये सारी चीज़ें जमा करना पड़ेंगी। तो मैं पहले आपको एक इंट्रो के तौर पे समझाना चाहूँगा कुछ चीज़ें जो जिसकी रोशनी में फिर आपको आगे चल के समझने में मदद मिलेगी कि हमारे दरमियान इज्तिमाइयत क्यों नहीं पैदा हो सकी। ये अमेरिकन पाकिस्तानी जो है ना, या यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी, इन्होंने अमेरिका की, वेस्टर्न वर्ल्ड की
ڈیموکریسی سے اس کانسٹیٹیوشن میں دی ہیومن رائٹس، وومن رائٹس اور سول رائٹس سے لے کر سیوک کمیونٹیز تک، ان کی تمام نعمتوں سے فائدے اٹھائے. ہم لوئر مڈل کلاس کے لوگ اکثریت میں یہاں پر آئے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں وطن وہ چھوڑتے ہیں، ہجرت وہ کرتے ہیں جو روٹی روزی کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور بہت تھوڑی تعداد میں لوگ ایجوکیشن کے لیے بھی آئے. مگر اکثریت وہ ہے جو روٹی کی تلاش میں آئی، اور ہم وہ لوگ ہیں جو نوکری کرنے نہیں آئے تھے. ہم نے ترک وطن کا فیصلہ کیا، مستقل رہائش کے تصور کے ساتھ آئے ہیں. جو مڈل ایسٹ میں پاکستانی رہتے ہیں وہ نوکری کرنے کے پہلے دن سے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم نوکری کرنے جا رہے ہیں، کچھ پیسے کمائیں گے، لوٹ جائیں گے. نہیں، ویسٹرن ورلڈ میں جو پاکستانی آئے وہ یہاں رہنے کے، قیام کے ارادے کے ساتھ آئے کہ اب ہم ترک وطن کر رہے ہیں اور ہم وہیں رہیں گے. اور کچھ لوگ لوٹے بھی، مگر اکثریت واپس آ گئی. جو ہمارا مسئلہ ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نسل کے 99% سے زائد افراد جمہوریت، اس کی روح، اقدار سے ناآشنا ہے. اور یہ کنٹری، یہ سوسائٹی جمہوریت پہ بیس کرتی ہے. جمہوریت جو تحمل، نظم و ضبط کے ساتھ لین دین، لو اور دو مطلب سواپ کرنا سکھاتی ہے، جو شکست کے نتیجے میں اپنے احتساب کا مطالبہ کرتی ہے، اور آئندہ کی کامیابی کے لیے اقتدار میں آئے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ کام کرنے اور لوگوں سے زیادہ جڑنے کا مطالبہ کرتی ہے. مگر ہم اقتدار کو، انتخابی کامیابی کو جمہوریت اور شکست کو فاشزم تصور کرتے ہیں، اور اپوزیشن کے تعمیری رول سے مکمل انکاری ہیں، جس کا ثبوت پاکستان کی جمہوریت ہی نہیں، یہاں بھی ہماری یورپ امریکہ میں بھی یہی تاریخ ہے. اول تو امریکہ یا کینیڈا یا یورپ میں کوئی پاکستانی کمیونٹی ہی نہیں ہے. کوئی پاکستانی کمیونٹی جسے پاکستانی کمیونٹی کہا جائے وہ کہیں وجود ہی نہیں رکھتی. پاکستانی کمیونٹی کے نام پر اہل کراچی جو عرف عام میں بھئیے تصور کیے جاتے ہیں یا بھئیے کہلاتے ہیں، اور پنجابی گروہوں کو پاکستانی کمیونٹی کہا جاتا ہے. پشتون، بلوچ اور سندھی اپنی الگ شناخت کے ساتھ ایک الگ کمیونٹی ہیں. چند پختون خال خال جن کا اوپر ذکر کیا اہل اردو اور پنجابی گروہوں کے درمیان متحرک نظر آتے ہیں. بینوری دنیا میں رہنے والے بلوچ خود کو پاکستانی ہی تسلیم نہیں کرتے، جبکہ سندھی پاکستانی تو کہلاتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی ایک علیحدہ شناخت بھی قائم کر لی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دنوں میں سرکاری تقریبات کی حد تک کمیونٹی بننے پر تیار نظر آتے ہیں. ادروائز وہ آپ کو کہیں نہیں نظر آئیں گے، وہ ایک الگ مکمل آئیڈینٹی بن چکے ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں ملا بھی ہوں، امریکہ میں جو پہلا پاکستانی تصور کیا جاتا ہے ان کا نام تھا بشیر خان. بہت سارے کراچی کے پرانے لوگ انہیں جانتے ہوں گے. مینہٹن ایڈورٹائزمنٹ کے نام سے کراچی میں ایک ایجنسی ہوا کرتی تھی، مجھے اب اس کا نہیں پتا. بشیر خان نام تھا ان کا. ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا آج سے کوئی 20-25 سال پہلے. تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ پہلے امریکن پاکستانی تھے جو پاکستانی پاسپورٹ لے کر ایز اے اسٹوڈنٹ اس ملک میں 1948 کے بگننگ میں آئے. اور یہ بشیر خان وہ ہیں جنہوں نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس بھی قائم کی. وہ ایک طویل داستان ہے ان کی جد و جہد کی کہ وہ سینٹرل پارک میں سردیوں میں، دسمبر کی سردیوں میں ایک کمبل اور ایک لانگ کوٹ کے ساتھ سوئے ہیں. تو یہ اچھا، دوسرے جو پاکستانی جو مجھے نظر آئے وہ ڈاکٹر جان رفیق جان جو نیو یارک میں تھے. 90-92 سال کی عمر میں ان کا پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے. یہ ارلی 50s میں ان کا بھی کہنا تھا کہ وہ وہاں پر پہنچے ہیں، نیو یارک میں وہ موجود تھے. 60 کی دہائی تک چند ڈاکٹر اور چند پاکستانی طلبہ تک یہ پاکستانی کمیونٹی محدود تھی. یہاں تک کہ 70 کی دہائی کے آخر تک یہاں موجود پاکستانی باشندوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اسے کمیونٹی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا. گو کہ 70 کے عشرے کے آخری دنوں میں پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کا ایک ڈھیلا ڈھالا وجود کھڑا کیا جا چکا. اسی طرح روایتوں کے مطابق ہیوسٹن اور اس کے اطراف میں موجود کچھ پاکستانی اور کچھ پاکستانی طلبہ نے PAGH کے نام سے ایک کمیونٹی تنظیم بھی قائم کر لی تھی.
مگر پاکستانی امریکی سماج میں بطور کمیونٹی 80 کی دہائی کے اوائلی عرصے تک بطور کمیونٹی متعارف نہیں ہوئے. یہ 84, 83, 85 آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمیونٹی بننا شروع ہوئے. اور کہتے یہ ہیں کہ جو پہلی جو کمیونٹی کی جنرل کمیونٹی کی اپنا کے بعد ڈاکٹروں کے بعد اگر کوئی دوسری تنظیم تھی تو وہ بروکلن نیو یارک میں فیڈریشن آف پاکستان کے نام سے قائم ہوئی. مگر جہاں انتخابات کا سلسلہ شروع ہوا مگر پہلے یا دوسرے انتخابات میں جماعتیوں کے زور اور قبضے کے باعث وہ ننھی سی فیڈریشن آف پاکستان جانی ہار گئی. اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ ہیوسٹن میں پی ایچ جی ایچ 85 کے بعد میرے خیال میں ایکٹیو ہونا شروع ہوئی. جو مجھے سرور نقوی، سجاد برقی، ان لوگوں کی زبانی میں نے سنا، اور سریا باجی اور اظہر بھائی تھے مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، نیاز بھائی، مونٹی خان، یہ بہت سے لوگ مجھے یاد آ رہے ہیں، سجاد چودھری، علی کمال، اور میرے ذہن میں کافی لوگ ہیں، عباسی صاحب. ان کے تھرو جو میں تو 90s میں جانا شروع ہوا. جو مجھے یاد پڑتا ہے جو پہلے جو کمیونٹی کے منظر پہ کمیونٹی کے میں جو پی ایچ جی ایچ کے صدر سامنے آئے وہ ظفر طاہر تھے. ظفر طاہر کو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں. ہائیلی ایجوکیٹڈ انجینئر کے طور پہ آئے، پھر یہاں سے لاء بھی کیا اور ڈیموکریٹ کے ایک بڑے سرگرم کارکن ہیں. مگر مجھے کہنے دیجئے کہ ان کے اپنے ہی دوست انہیں سولو فلائٹ کہتے ہیں. اس سولو فلائٹ کا مطلب کیا ہے یہ آپ لوگ خود نکال لیں. اور ظفر طاہر، میرا ان سے بڑا احترام کا رشتہ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو آج پرسپشن پتہ چلے کہ پیچھے ان کے دوست، ان کے چاہنے والے، ان کے جاننے والے کیا کہتے ہیں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. پھر اس کے بعد ایک تسلسل قائم ہوتا ہے. زبیر جن کی وائف لائر ہے، اور زبیر بہت اچھے، بڑے ہمبل، بڑے سوفسٹیکیٹڈ، وہ صدر بنے. پھر عباسی صاحب آئے، پھر سجاد برقی صدر بنے، پھر صبا فاروق آئیں. صبا فاروق کے بعد وہ استعفیٰ دینا چاہتی تھیں، اس طرف بعد میں آؤں گا. استعفیٰ دینا چاہتی تھیں مگر ان کا استعفیٰ رکوایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ نہیں، آپ الیکشن لڑ لیں، اس کے بعد استعفیٰ دے دیجئے گا. لالا گل فراز جو اس سے اگلے سال الیکشن لڑنا چاہتے تھے، مطلب ان کے ٹینور ختم ہونے کے بعد صبا فاروق کا، انہیں وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑایا گیا اس وعدے کے ساتھ کہ صبا فاروق الیکشن کے کامیابی کے بعد استعفیٰ دے کے چلی جائیں گی، آپ خود بخود پریزیڈنٹ بن جائیں گے. صبا فاروق کے جانے کے بعد لالا گل فراز آئے. کہتے ہیں کہ لالا گل فراز کا سب سے اچھا ٹینور تھا جس میں اپوزیشن بڑی خوش تھی. اپوزیشن کون تھی؟ غلام بامبے والا، مقصود عالم، ظہیر خان، خالد خان مرحوم، اللہ جنت نصیب کرے، اور بہت سارے لوگ تھے جن میں سے بہت سوں کے مجھے نام بھی نہیں پتہ ہوں گے. لالا کے جانے کے جب دن پورے ہوئے تب منظر پر ابھرے مسرور خان. مسرور خان خود ایک بہت پڑھے لکھے فرد ہیں، ایک ان کا بڑا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے. ان کی وائف کارڈیالوجسٹ تھی میرے خیال میں، اور پرسپشن ہی ابھرا کہ یہ ایم کے ایم کے سپورٹ سے آئے. دوسری طرف گو کہ عباسی صاحب پہلے صدر بنے تھے مگر جو گروپ کے لیڈر کے طور پہ ابھرے وہ سجاد برقی تھے. اب میں یہاں سٹوری کو تھوڑا سا شارٹ کرتا ہوں اور مطلب سین کٹ کرتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ یہ نارتھ امریکہ ہو، یورپ، کینیڈا ہو، یہ جو کمیونٹی ہے نا یہ بھائیوں اور پنجابیوں کی ہے. کبھی پشتون ساتھ نہیں مل کے چلے، ان کا ایک الگ کلچر ہے، ان کی زبان الگ ہے. آپ لوگوں کو سن کے بہت سے لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ یہ جو اردو اسپیکنگ ہے ان کے بچے 99% انگریزی بولتے ہیں. بہت کم گھروں میں آپ کو ملے گا کہ انہیں اردو آتی ہو. پنجابیوں کے گھروں میں آپ کو اردو بولتے بچے ملیں گے اور انگریزی بولتے ملیں گے.
مگر یہ جو پشتون ہیں ان کے بچوں کو 2 زبانیں آتی ہیں، انگریزی یا پھر پشتو، انہیں اردو نہیں آتی۔ اسی طریقے سے آپ سندھی گھرانوں میں جائیے جو امریکہ میں یا کینیڈا میں یا یورپ میں رہتے ہیں، انہیں 2 زبانیں آتی ہیں کنفرم، جیسے اسپینش کو آتی ہیں، چائنیز کو آتی ہیں، کہ وہ انگریزی بولیں گے یا اپنی چائنیز زبان بولیں گے یا اسپینش بولیں گے۔ اسی طریقے سے سندھیوں کے گھروں میں آپ کو 2 زبانیں ملیں گی، ان کے بڑے سندھی بولیں گے، انہیں اردو بھی آتی ہے، مگر ان کے بچے صرف انگریزی بولیں گے یا سندھی بولیں گے۔ یہی بلوچوں کے یہاں ہے کہ انگریزی بولیں گے ان کے بچے یا بلوچی بولیں گے۔ تو یہ جو اردو اسپیکنگ اور پنجابیوں کا ساتھ ہے، اس کی وجہ بھی آج سمجھ لیں۔ یہ جو پاکستان ہے نا، اس کی بنیاد مذہب پہ رکھی گئی، 2 قومی نظریہ۔ جب پاکستان بن گیا تو یہ ذہن میں لائیے کہ یہ جو پنجاب میں مذہب کو پھیلانے والے لوگ تھے، جو میں اس پہ بہت سی باتیں نہیں کہنا چاہتا، بس میں گنوا دیتا ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، مولانا مودودی ہوں، اور دیوبند کا مدرسہ ہو، اور یہ سنی جو بریلوی کہلواتے ہیں، احمد رضا خان صاحب کا جو ایک سلسلہ ہے، پھر کراچی میں شاہ مندورانی سے لے کے مذہبی جماعتوں کو ہی ووٹ دیا نا، پھر وہ ایم کے ایم تو بہت بات کی بات ہے۔ تو ان کا کلچر بھی تھا، اور یہ مذہبی طور پہ یہ جو پریچنگ تھی، یہ ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی رہتے بھی وہیں تھے، اور بھی کافی لوگ ہیں جو یو پی سے آ کے ادھر موو ہوئے، اور پھر پاکستان کی جو میجر زبان تھی، اسٹیبلشمنٹ آپ کو سب کو پتہ ہے کہاں کی تھی، کہ رابطے کی زبان اردو تھی۔ اور پہلے لوگ جو حکومت میں آئے، جو ایڈمنسٹریشن جنہوں نے چلائی، اردو اسپیکنگ تھے، پھر پنجابیوں نے ان کو ریپلیس کیا۔ اچھا، یہ دونوں گروپ ایسے ہیں کہ ان کے درمیان شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی دوستیاں بھی ہیں، مگر یہی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ جب باہر آ گئے تو یہی 2 گروپ جو ہے سیاست کرتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، مگر جب اسپیشلی جب ایم کے ایم بنی اور 90s میں اس کے خلاف آپریشن ہوا، ایک سپریشن جو اردو اسپیکنگ یا مہاجروں میں فیل ہوئی، تو یہ ایک طرف ہوتے چلے گئے اکثریت میں۔ اچھا، پھر مہاجروں کے اندر اردو اسپیکنگ میں ایک اور پرابلم بھی ہے، جو باہر آ گئے، ان کے 90% لوگ تو کمیونٹی میں آپس میں بھی منگل نہیں کرتے، اور یہ کمیونٹی پالیٹکس جیسے کہتے ہیں اس پہ بلیو نہیں کرتے ہیں کہ تمدن تہذیب کے حوالے سے اور لعنت بھیجو جی، یہ کیا فضول باتیں ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے سے گروپ ہیں، سوشل کلبز ہیں، شام کو بیٹھیں گے، فیملی وائز کھانا کھائیں گے، اور 10 to 15 20% جو ہے نا، جیسے ہیوسٹن ہے یا ڈیلس ہے، لاس اینجلس ہے، اور شکاگو میں کہا جاتا ہے کہ یہ میامی، یہاں اردو اسپیکنگ کی بڑی اکثریت ہے، ایٹلانٹا وغیرہ میں نا۔ اچھا، تو یہ جو لوگ ہیں نا، کہ یہ بظاہر تو سائز میں آپ کو بڑے نظر آئیں گے، مگر جب یہ پالیٹکس کرنے نکلتے ہیں تو یہ 10% 15% ایک دوسرے کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، باقی سامنے نہیں آتے۔ ان کی بیس پر یہ جو 10-15% ہیں وہ یہ شو مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہماری آبادی زیادہ ہے۔ جب پاکستانیت کا تصور تو دیکھیں وہیں ختم ہو گیا، کہ جب بلوچی ساتھ نہیں ہے وہ تو آتے ہی نہیں ہیں، سندھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کسی بھی سیاسی تنظیم کا، سماجی تنظیم میں چلے جائیے۔ اب سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ اپنا کا میں نے آپ کو بتایا نا، اسی طرح PAGH یا فیڈریشن آف پاکستان نیویارک منی، اس کے بعد کبھی پاکستانیوں کی کوئی بڑی تنظیم نہیں بن سکی کسی طور پہ بھی۔ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں سینکڑوں ہزاروں ہیں، اور ایک حسین حقانی ایک جملہ کہا کرتے تھے جب وہ ایمبیسڈر تھے کہ 4 پاکستانی کہیں بیٹھیں گے، تنظیم بنائیں گے تو اس سے 5 تنظیمیں پھوٹ پڑتی ہیں، 4 لوگ ہیں، 5 تنظیمیں پھوٹ پڑیں گی۔ تو اس حوالے سے یہ سارے سینیریو کو دیکھیں کہ اچھا، یہ جو سجاد برقی گروپ تھا، اردو اسپیکنگ میں ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو پاکستانیت پہ بلیو کرتا ہے۔ پنجابیوں میں تو ہے ہی اکثریت میں لوگ کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی ہے، پاکستان ہے تو ان کو ساری سہولتیں میسر ہیں، مجھے کہنے دیجیے بڑی معذرت کے ساتھ، تو وہ پاکستانیت پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ اچھا، جن کے حقوق کم ہو جاتے ہیں، سارا کھیل ہوتا ہے کہ معیشت کا، معیشت کم ہوگی تو آپ کا انٹریکشن، آپ کا اٹریکشن، آپ کی جسے حب الوطنی کہتے ہیں نا، وہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ریاست ایک بہت طویل ایشو ہے اور ٹاپک ہے، تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ تو یہ جو اردو اسپیکنگ ہیوسٹن میں تھے، جو لڑائیوں کا سبب بنی ہے، میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا، کیونکہ میں اس ولاگ کو 4-5 قصوں میں کروں گا۔ سجاد برقی کے ساتھ سرور نقوی تھے جو پیور اردو اسپیکنگ تھے،
سجاد برقی کے ساتھ ثریا باجی تھیں، سجاد برقی کے ساتھ مونٹی خان تھے، سجاد برقی کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، وارسی تھے، اور ایک اظہر بھائی تھے، اور اسی طرح پنجابیوں کا تو ایک میجر گروپ تھا کہ ڈاکٹر الہی بھی اسی طرف تھے، اور سجاد چودھری بھی اسی طرف تھے، اور زبیر بھی تھے، خالد خان جیٹ ٹریول والے بھی تھے، مگر دوسرے خالد خان وہ ظہیر خان کے ساتھ تھے کیونکہ مل کے بزنس کرتے تھے، اور وہ کراچی سے بھی تھے، اور بنیادی طور پہ وہ پنجابی تھے مگر کراچی سے تھے جہاں تک میری معلومات ہیں۔ تو یہ سجاد برقی گروپ دیکھنے میں بہت بڑا لگتا تھا کہ اس میں ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے جو تھے، اس زمانے میں ایک بروہی مجھے یاد پڑتے ہیں، ایک بروہی صاحب سندھی بھی تھے حیران کن طور پہ، مگر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی پشتون تھا یا کوئی بلوچی تھا۔ میں اپنی بات آج یہاں ختم کروں گا، مجھے کہنے دیجیے میں تھوڑا سا اور اس کو بڑا کر لیتا ہوں کہ جب سرور نقوی صاحب کا اور مسرور خان کا الیکشن ہوا تو اس وقت پی اے جی ایچ کی ممبرشپ 1600 اراؤنڈ تھی۔ کتنی؟ 1600۔ آج پی اے جی ایچ کی ممبرشپ 480 ہے جو میرے ذرائع بتاتے ہیں، جس میں سے 91 تاحیات ہیں اور ان میں سے 40 سے 45 کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب جو پیچھے بچتے ہیں ان میں سے جو ایکٹیو ہیں 25 سے 30 ہیں، مگر جب سرور نقوی اور مسرور خان کا انتخابی میدان سجا، وہ فیبرری 16 1998 تھی جو مجھے یاد پڑتا ہے۔ میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس صبح 8 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک رائل پارک جو شاپنگ مال ہے بسونیٹ پر، وہاں جہاں پی اے جی ایچ کا دفتر بھی ہوا کرتا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جہاں تک میرا شعور کام کرتا ہے، صبح 8 سے لے کے رات 1 بجے تک 10 سے 15 ہزار لوگ وہاں پر آئے۔ میں سپورٹر تھا سجاد برقی گروپ کا، اس کی ریزن میں اب بعد میں بتاؤں گا۔ اس دن ہم الیکشن ہار گئے، مگر میں نے کہا کہ آج کمیونٹی جیت گئی۔ اویئرنیس لوگوں میں کمپلیٹ نظر آتی تھی کہ لوگ انتخاب کو دیکھنے کے لیے آئے، ووٹ ڈالنے کے لیے آئے۔ ہارنے کی وجوہات پر میں بعد میں گفتگو کروں گا، مگر میں ساتھ میں کہوں کہ اجتماعیت کا قبرستان جو میں نے بتایا کہ جب مسرور خان جیت گئے تو سجاد برقی گروپ کا سب سے بڑا جرم یہ تھا، مجھے کہنے دیجئے کہ میں نے بھی کہا نا کہ جب جمہوریت ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم الیکشن ہار جائیں تو گھر چلے جاتے ہیں، ہم اپوزیشن کا کردار ادا کرنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ تو پھر سجاد برقی گروپ گھر چلا گیا اور پیکٹ بنی، پھر چیمبر بنی۔ میں ان قصوں کی طرف بعد میں آؤں گا، مگر الیکشن یوں ہارے تھے کہ بظاہر یہ نظر آتا تھا نا کہ سجاد برقی گروپ میں اردو اسپیکنگ بھی تھے، پنجابی تو تھے ہی تھے، کہ پنجابیوں کی آبادی وہاں کم تھی ہیوسٹن میں اس وقت، مجھے آج کا نہیں پتا۔ تو وہ سب پھر سجاد برقی بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ، یہ مجھے کہنے دیجئے، بہت اچھے مقرر، بہت کمال ڈیبیٹر تھے، پھر کمال پرسنالٹی ان کی سوفسٹیکیشن جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مسرور خان بہت پڑھے لکھے مگر آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کہ پرسنالٹی وائز کوئی مقابلہ نہیں تھا، بہت پریزنٹیبل تھے اور بہت پارٹی باز آدمی تھے۔ مگر بعد میں مجھے جو پتہ چلا، جو مجھے سمجھ میں آیا کہ ان کی انا بہت بڑی تھی۔ صبا فاروق ان کی کینڈیڈیٹ تھیں، ان کے ہی سپورٹ سے جیتی تھیں، مگر ان کا جرم یہ بنا کہ ان کے مقابلے میں غلام بمبے آلا کھڑے ہوئے تھے، اور غلام بمبے آلا کو یقین کامل تھا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے، مگر وہ الیکشن ہار گئے۔ مگر انہوں نے الیکشن ہارنے سے پہلے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے، تو انہوں نے سیلیبریشن پارٹی پہلے سے، وننگ پارٹی پہلے سے ترتیب دی ہوئی تھی۔ مگر وہ بہت سمجھدار آدمی تھے، جب الیکشن ہارے تو انہوں نے وہ وننگ پارٹی جو سیلیبریشن رکھا ہوا تھا انہوں نے کنورٹ کر دیا یہ کہہ کے کہ جی یہ تو جیتنے والے کی رکھی تھی۔ انہوں نے صبا فاروق کو وہاں آنے پہ مجبور کر دیا، مگر سجاد برقی نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہاں کوئی نہیں جائے گا، مگر صبا فاروق چلی گئی۔ یہاں سے انا کی لڑائی شروع ہوئی، جس پر صبا فاروق گو کے موو بھی ہونا چاہتی تھی وہ پینسلوینیا،
وہ استعفے پہ تیار ہو گئیں۔ میں آج کی کہانی یہاں روکتا ہوں، انشاءاللہ کل ہم دوسرے ویڈیو میں دوبارہ بات کریں گے، میں اسے کنٹینیو کروں گا۔ اللہ حافظ۔